हुज्जत को कैसे पहचाने? मैं एक क्राइटेरिया जो अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि हमें अल्लाह तो अपने बंदे को कभी गुमराह नहीं ना करता, तो मैं अल्लाह का कह रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात अपनी हुज्जत को पहचानने का क्राइटेरिया क्या बताया, प्लीज़ वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप इमाम मेहदी की बात कर रहे हैं, आप इमाम मेहदी पे ईमान लेके आए। ब्रदर मैं पूछ रहा हूँ, सुन लेना ब्रदर मुझे सिर्फ दें कि अल्लाह ने अपने, चले इमाम मेहदी का, बता रहा हूँ ना जी मैं बता रहा हूँ, जिन इमाम मेहदी पे ईमान लेके आए हैं, या जिन इमाम मेहदी पे मुसलमानों ने ईमान लेके आना है, उनको पहचानने का तरीका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बता दिया। और अल्लाह ने क्या बताया, ये भी चले ठीक है, हदीस का मुझे बताएं, अल्लाह ने अपनी हुज्जत का पहचानने में हर दौर में एक क्राइटेरिया बताया, वो क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? इधर बात हो रही है इमाम मेहदी की, मैं बात कर रहा हूँ, इमाम मेहदी भी अल्लाह की हुज्जत है ब्रदर। वसल्लम ने हमें बता दिया कि इमाम मेहदी को ऐसे पहचानना है। अल्लाह ने क्या कहा है कि कैसे मेहदी को पहचानना है? बात फिर खत्म होगी और क्राइटेरिया नहीं ब्रदर, मेरे आप सवाल का जवाब भाग रहे हैं। अब मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं एग्री कर रहा हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो जो क्राइटेरिया पहले चले मुझे बताया जी, जो कुछ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, क्या बताया उन्होंने? वही अल्लाह ताला का हुक्म है जी, क्या बताया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई चीज़ तो नहीं ना बताया। बेशक, वाह बहुत अच्छी बात की, वो क्या बताया फिर? ये याद रखना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना अल्लाह का बोलना है, ठीक है। चले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हुज्जत को पहचानने का क्राइटेरिया क्या बताया? ये आपको बता तो दिया मैंने अभी। क्या बताया, थोड़ा रिपीट करें, थोड़ा सा रिपीट कर दें, फिर मैं अगले कॉलर की तरफ भी चलना। तीन दफा तो मैंने कर दिया, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? और क्राइटेरिया कौन सा आपने बताया? यानी कि जो ये ईसा वाला, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आपको कैसा पता चलेगा कि ये हज़रत ईसा हैं और ये हज़रत इमाम मेहदी हैं? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या किस शऊर की निगाह से देखेंगे? जो आपका एक लाइट है, लाइट को कनेक्ट कर जाएगी, कैसे पता चलेगा यस इस बंदे की अतात हम पे वाजिब हो गई है? तो वाजिबात कौन से हैं? हमें किसी शऊर की नजर से नहीं देखना। कैसे पता चलेगा? वसल्लम ने हदीस में हमें बता दिया क्लियरली कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, बंदे लोग देखेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल होते हुए। कैसे देखेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके हमें बता। ओके ब्रदर, मैं आपको देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। और कैसे देखेंगे? वही कह रहा हूँ, वो उन आंखों को यकीन कैसे आएगा कि ये हक का पैगाम है और हक का जो है ना हुज्जत है, कैसे आएगा? वो क्राइटेरिया मुझे बताएं प्लीज। मैं बता रहा हूँ, जब एक तरफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, ठीक है, जब वो आसमान से नाज़िल होंगे, बंदे देखेंगे, जब हदीस भी सामने होगी, हज़रत ईसा एक तरफ नाज़िल भी हो रहे होंगे, ठीक है, तो और फिर और कैसे पहचाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को? जी मैं बताता हूँ आपको ब्रदर, मैं बताता हूँ आपको, हदीस की रूह से बताना। जी 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 मैं बताता हूँ आपको। हमजा भाई, बात ऐसे है कि हम इमाम मेहदी जो अल्लाह की हुज्जत हैं उनका ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह की हुज्जत हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है, ये तो आपको यकीन है। अल्लाह की हुज्जत, मेहदी, पैगंबर, नबी, रसूल हमेशा अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये तो यकीन है आपको? जी बिल्कुल ब्रदर। अभी सवाल पैदा ये हो गया कि जो अल्लाह अपना पैगाम रसां यानी कि पैगाम देने वाला, हदायतकार भेजने वाला है, अल्लाह की हुज्जत जो है जिसकी तरफ से आ रहा है, तो उसमें अल्लाह ने उस हुज्जत को पहचानने के तरीके भी बताए होंगे। आए हम कुरान से पूछते हैं। चले बताएं, आप बताएं। जी ठीक है, कुरान से पूछते हैं कि या बारी ताला हर दौर में आदम से लेकर ख़ातम तक, ख़ातम से लेकर आज तक जिस जिस सदी में तूने अपनी हुज्जत भेजी है, तो उसके पहचान के तरीके क्या हैं? सूरह बकरा आयत नंबर 30 से पूछते हैं। जी पढ़े, तर्जुमा पढ़े। इन्नी जायलोकुम फिल अर्ज़ल खलीफा, ये गौर से सुनना ब्रदर, ये वो अपना कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा ओपन करना, यानी कि दायरा करना, क्योंकि अल्लाह का कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ। इन्नी जायलुकुम फिल अर्ज़ल खलीफा, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सबसे पहले जो नबी हैं जो इस दुनिया पे आए थे, अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, उनका नाम था हज़रत आदम, ठीक है, वो हदायतकार आए थे। मैं सूरह बकरा आयत नंबर 30 है कि मैं इस सरज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ। ये आयत ये ज़ाहिर करती है कि ये जो अर्थ है, प्लैनेट है, जो भी इस सरज़मीन पर खलीफा आएगा, पैगम्बर आएगा, नबी आएगा, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ भेजेगा, वो अल्लाह की तरफ से आएगा। नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 30, इन्नी जायलुकुम फिल अर्ज़ल खलीफा, मैं इस सरज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ।
کہ ہمیشہ خلیفہ کا انتخاب صرف اللہ کر سکتا ہے. اگر کوئی دوسرے نے کیا تو اس کا مطلب وہ ابلیس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. نمبر 2, اللہ نے کہا کہ جب میں اس کو خلیفہ بنا چکا ہوں اور جب میں اس میں خاص روح پھونک دوں, ابھی میں دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی طرف, جب میں اس میں روح پھونک دوں تو کیا ہے, سجدہ کیا حکم ہے. تو فرشتوں کو سے کہا کہ سجدہ کرو, تو فرشتوں نے آگے کیا کہا کہ یا باری تعالیٰ خلیفہ تو بنانے لگا ہے, یہ انسان جو ہے زمین پر فساد ڈالے گا. تو اللہ کی ذات نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو پھر اللہ کی ذات آگے جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں کہ جو وہ کلمات جو آپ کو بھی نہیں پتا, یہ میں نے اس کو کچھ کلمات عطا کر دی ہیں, یعنی کہ سکھا دی ہیں. کس کو؟ آدم کو. میں نے اس کو کلمات سکھا دی ہیں کہ اس کو ان چیزوں کے بھی نام پتہ ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہوگی اس کو ہدایت, اس کو تعلیم دینا اور اس کو علم دینا صرف اللہ کا کام ہے, نہ کہ کسی اور کا کام ہے. ٹھیک ہے, جب اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو فوراً سجدے میں کر جاؤ. کیا ہے, جب میں امر الہی منتقل کر دوں آدم میں تو نوح انسانیت پر نہیں تمام مخلوقات پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرو, اس کا سجدہ کرو. تو اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کرو اسے, الا ابلیس. ابلیس کے علاوہ جو ہے وہ اکڑ گیا, غرور, حسد, کہ میں آگ, یہ مٹی, میں تو نہیں کرتا اس سے. وہ بردر ایبسلوٹ گاڈ ہوا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں کرتا. وہ ہوا کے سامنے اس نے اس کے خلیفہ کا انکار کر دیا. اب اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین پر صرف اللہ انتخاب کرتا ہے خلیفہ کا. دوسری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ اپنے خلیفہ, اپنی حجت اس سرزمین پر بھیجتی ہے تو اپنا علم دیتی ہے, جس کو ہم علم الہی کہتے ہیں. اور جو بھی اللہ کی حجت کا, اللہ کے خلیفہ کا انکار کرے وہ ابلیس ہے, چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو. تو جب اللہ کی ذات نے اپنا امر پھونکا سجدے کا حکم ہوا. اس کا مطلب ہوا کہ جو بھی حجت اس سرزمین پر آئے ہیں, حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بھی اپنے اپنے دور میں آئے ہیں, اللہ کی مشیت, اللہ کی روح, اللہ کا اسپرٹ ایک اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. کوئی نبی کے عہدے پہ آیا ہے, کوئی رسالت کے عہدے پہ آیا ہے, کوئی مہدی کے عہدے پہ آیا ہے. اپنے اپنے مقام پر اللہ کا ہدایت لے کر اس دنیا پہ آتے رہے ہیں. تو جہاں بھی آپ دیکھو کہ یہ اللہ کی اسپرٹ ہے, اللہ کی اسپرٹ ہے, اللہ کی جو ہے وہ اس میں ہدایت ہیں, تو ہمیں سجدے کا حکم ہے. تو یہ بردر کرائٹیریاز ہیں قرآن کی صورت میں. تو اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی اس سرزمین پر اللہ کی طرف سے حکمرانی, یعنی کہ وہ حکمرانی اس کے ساتھ بینر کی ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ ایک جھنڈا لائے گا جس کے اوپر لکھا ہوا بیعت صرف اللہ کی. وہ اپنے ساتھ وصیت نامہ لے کر آئے گا, ایک ایگریمنٹ لے کر آئے گا. ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک حجت, آنے والی حجت کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہے. تو تیسری بردر وہ اپنے ساتھ علم الہی لے کر آئے گا, یعنی کہ اس کا جو ہدایت جو ملے گی اس کو, جو اس کو ایک تعلیم ملے گی, وہ صرف اللہ کی طرف سے ملے گی. جب یہ کرائٹیریا آپ دیکھو کسی حجت میں تو آپ کا فوراً سجدے کا حکم ہے, اطاعت کا حکم ہے. یہ قرآن سے میں نے ساری آپ کو چیزیں بتائی ہیں. باقی آپ ریسرچ کریں. دی ریلیجن اینڈ پیس اینڈ لائٹ ہمارا یہ ابھی جا کے دے رہے ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں. نہیں, میں آپ کو قرآن کی آیت دی ہے تو میں بڑے آرام سے سنا, میرا بھی جواب نہیں. جو میں نے بات کی ہے وہ غلط کی ہے یا صحیح کیا, اس کا آپ نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی جو آپ نے کیا غلط کی ہے, ٹھیک نہیں کی. تھوڑا سا مجھے بتا دیں. میں بتاتا ہوں, میں بتانے لگا. جی, یہ تو آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی حجت کی, اللہ کی حجت کی میں نے پہچان بتائی ہے. سن لینا سر, میں نے بڑے آرام سے سنی ہے بات. آپ تو وہ تو سننی پڑی تھی آپ نے, میں نے قرآن پڑھ رہا تھا. تو بالکل آپ بھی سنیں ابھی میری بات. بسم اللہ. کیوں نہیں آپ سن رہے؟ جی, تو آپ نے یہ آیات بتائی تھی کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابلیس نے کیسے سجدہ نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, ابھی بات ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے, بے شک ٹھیک بات ہے. ان کے پاس کوئی نئی ہدایت بھی نہیں ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, آپ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا ہدایت مین؟ شریعت. ویری گڈ. نئی شریعت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جی بالکل ٹھیک ہے. آج جو شریعت ہے اس کی بات کر رہے ہیں, جو رسول خدا سے نماز, روزہ, حج, زکات, جتنی بھی آج امت مسلمہ جو ہے وہ عمل کر رہی ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. جی حمزہ بھائی, میرا شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے. جو آج اس شریعت کی بات کر رہے ہیں نا, جو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے, اس کی بات کر رہے ہیں نا. میں یس اور نو میں مجھے صرف بتا دیں.
ایک ہی شریعت ہے نا، ایک ہی شریعت ہے. ویری گڈ. ابھی میرا بردر ایک سوال پھر آ گیا آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں جو ایک ہی شریعت ایک نہیں، میں قرآن. بات مکمل کر لوں پھر آپ سوال کر لینا. چلیں میں بات مکمل کر لوں پھر تھوڑا سا جلدی کریں کیونکہ میرے صرف ٹائم تھوڑا رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کو پہچانے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتا دیا. اور قرآن میں میں نے قرآن سے پہلے میں نے بتا دیا. اچھا چلیں کیسے پہچانا؟ حدیث بولے. وہ تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بتایا نا کہ ابلیس نے کیسے سجدہ نہیں کیا. جی، اور اللہ نے پہچانے. اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا زمین میں. ٹھیک ہے، وہ تو صرف حضرت آدم علیہ السلام تک کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے حجت نہیں ہے. پھر ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ تم لوگوں نے ایسے ہی پہچاننا ہے. اوکے، آپ بتائیں پھر. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پہچانا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتا دیا. امام مہدی کو کیسے پہچانا؟ وہ ان کی ساری ڈیٹیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتا دیا. قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے امام مہدی کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو حدیث کو دیکھتے ہوئے جب امام مہدی آئیں گے تو ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، سوال میرا ادھر کا وہ پہلا ادھر ہی آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کدھر ہیں اگر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور دجال کدھر ہے یہ بھی ایڈ کر لیں. آپ جواب دے دیں. چلیں ٹھیک، جواب میں دے چکا ہوں بردر. آپ کو معرفت امام اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو ہم کلام ہو کے جو میں نے ابھی بات کی ہے. معرفت امام ضروری ہے. معرفت امام نہیں ہوگی آپ کو عیسیٰ بھی نہیں سمجھ میں آئیں گے، جو مہدی بھی نہیں سمجھ میں آئیں گے. اور جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ سورہ کی روح سے ہمیں سمجھ آ چکی ہے. جی ابھی مجھے صرف ایک منٹ دیں. ہمیں سمجھ آ چکی ہے. جی ابھی مجھے ایک، آپ نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی کہ حضرت جی عیسیٰ علیہ بردر السلام. آپ حدیث کی بات کریں، میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہوں، پھر واپس آ جاتے ہیں. کہیں قرآن سے کوئی آپ کے اختلاف تو نہیں ہے؟ تو سر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ نے قرآن سے کیا بیان کیا. میں نے حجت خدا بیان کی ہے. میں نے حجت خدا بیان کیا اور اللہ کا جو آپ کے نزدیک وہ اس کا ہے نا انٹرپریشن آپ کے نزدیک وہ ہے. انٹرپریشن اللہ کے نزدیک ہے بردر، یہ اللہ کے نزدیک ہے. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں. انٹرپریشن چلے سمجھ رہے ہیں، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. وہ آپ کی سمجھ پہ ہے نا، میں آپ کی سمجھ سے میرا کوئی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی میں آپ ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے نا جو ہمیں کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ امام مہدی. پھر میں آپ کو قرآن کی طرف جاتا ہوں، آپ پھر حدیث کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پہچاننا؟ جی اپنی انٹرپریٹیشن سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسی بات ہے. جی میری انٹرپریشن نہیں ہے. جی بردر میری انٹرپریشن نہیں ہے، میری انٹرپریشن نہیں ہے. کس کی ہے پھر؟ یہ اللہ کی ذات نے جو کلام کا جو ہے وہ ایک مفہوم بن رہا ہے، جو اس کی ایک میننگ بن رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنی حجت کو کرائٹیریا بتایا ہے. یہ آپ کے نزدیک ایسا نہیں. میں پھر آپ سے التماس کرتا ہوں حمزہ بھائی، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی جو ہے نا ہمارا 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، تو آپ دوبارہ سے کل آ جائیے گا. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی ذات، یہ نشانی جو آپ نے کہا نا کہ اپنی انٹرپریشن، اس کا مطلب ہوا ہے کہ ہر اس دور میں ہر گلی کا جو ایک مولوی ہے نا اس نے اپنے مطابق جو ہے نا قرآن کی انٹرپریشن کی. آج ہمیں اس لیے یہ فٹ نہیں ہوگی. آپ نے کیا ابھی. جی بردر بالکل، میں نے صرف اتنا کہا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک انٹرپریٹیشن کی، ایک میں نے انٹرپریٹیشن کی. آپ مجھے بتائیں، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلیئر حدیث ہیں کہ ہم نے کیسے امام مہدی کو. آپ حدیث کی طرف پھر بھاگتے ہیں، آپ قرآن کی طرف آئے نا. قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کی بات کی ہے آپ نے، اپنی انٹرپریٹیشن کی، میں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. ٹھیک ہے، میں قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہوں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ تو بردر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ابھی بات سنیں، پھر ابھی بات سنیں، صبر کریں، تھوڑا سا صبر کریں. ٹھیک ہے، میں اپنے بس جو اپنی بات کے اختتام پر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو ایک کرائٹیریا اور جو ایک جانشینی کا اعلان کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے ذریعے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ہر چیز میں قرآن سے دے رہا ہوں لیکن آپ آ کے اس کی طرف جا رہے ہیں، حدیث کی طرف جا رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جانشین کا نام تحریر کر کے ایک کتابت کے ذریعے جو ہے وہ سپرد کر کے گئے تھے. تو بردر ابھی میں آپ سے التماس کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق کی جو ہے پہچان ہو جائے. اللہ کا نبی اپنی زندگی میں حجت تھے، رسول تھے، محمد تھے، آخری نبی تھے. آخری نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے جتنے بھی خلیفہ تھے آنے والے ان کا اعلان کر کے گئے ہیں. صرف اعلان نہیں کیا بردر، حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق جو ہے انہوں نے تحریر بھی کیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو ہیں وہ 12 امام ہوں گے اور 12 مہدی ہوں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کریں. اور وہ تحریر جو ہے برادر وہ وصیت کی صورت میں ہے, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے اللہ کے حکم سے کہ میرے بعد جو جانشین وہی ہوں گے جو میرے جیسے ہوں گے, اور جس کا انتخاب صرف اللہ کرے گا, نہ کہ کوئی آپ پہچانیں گے یا وہ دوسرا کرے گا کہ جی یہ جو ہیں وہ مہدی ہے. نہیں, اللہ پہچانے گا اور اللہ کی پہچان کے ساتھ نازل ہوں گے. وہ وصیت ہے برادر. ابھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے پہلے زندگی کے آخری ایام میں وصیت نامہ تحریر کیا تھا یا کہ نہیں؟ یہ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل اسی ٹائم پہ آپ دوبارہ آئیں, تو یہ وصیت سے ہی ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے, جو آپ کی حدیث کے مطابق بھی اور جو قرآن کے مطابق بھی, قرآن اور حدیث کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ پروف رکھوں گا. انٹرپریشن کو چھوڑیں, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, انٹرپریشن کو چھوڑیں. تو یہ حمزہ بھائی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ میں کال جو ہے وہ ڈراپ کرنے لگوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پہ چلا گیا ہے. تو جتنے بھی ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں, ٹھیک ہے, تو جن کی میں کال جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکا, تو بس یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریر جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن تحریر جو ہے وہ وصیت کی صورت میں تھی, اور اس کو بولتے ہیں برادر, اس تحریر کو بولتے ہیں حدیث کرتاس, کاغذ قلم والی حدیث. وہ کاغذ قلم وہ تھا جو جانشین ڈکلیئر کرنے تھے انہوں نے, جن میں حضرت عیسیٰ بھی تھے. بہت بڑی گفتگو اور باریکی کی گفتگو ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ سے یہیں سے اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے. جتنے بھی ٹک ٹاک کے جو کالر ہیں اور جنہوں نے ابھی کال کی ہے, تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کیا, اور حق کے متلاشی ہیں آپ. اللہ آپ کو حق تک پہنچائے اور حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.